बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक के साथ सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और वतन अजीज़ में जिस तरह के हालात हैं और ख़ास तौर पर बड़े बड़े शहरों में जो कुछ हो रहा है तो उस बिना पर यह दुआ करना बहुत ज़रूरी है। सियासी मामलात की अगर हम बात करें तो एक नोटिफिकेशन के मामले पर या उससे हटकर काफ़ी आजकल बयानबाजी भी हो रही है, काफ़ी इसके ऊपर जो है वो एश्योरेंसेस भी आ रही हैं और काफ़ी ये भी कहा जा रहा है कि जी अपोजिशन ऐसे ही बातें कर रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक बनता है कि ये अपोजिशन को ये गुफ्तगू करने का मौका किसने दिया, और कई लोग इस पे व्लॉग्स कर रहे हैं, कई लोग इस पे सफाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज़ कि जब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई थी, जब वहाँ पर तमाम चीज़ें इत्तफाक़ राय से हुई थी, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पर जाके उनकी जानिब से वोटिंग के प्रोसेस में भी हिस्सा लिया गया था, और बहैसियत मजमूई अगर हम देखें तो एक बड़ा एक मुस्बत पैगाम इस एतबार से गया था कि सब एक पेज पे हैं और ये मामला अफाम तफहीम से आगे चला गया है, कोई इस पे फर्दर चीज़ नहीं है। लेकिन अब ये जिस तरह से हम देख रहे हैं, डिलेज देख रहे हैं, या जो भी उसकी रीजनिंग ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले बयान की या उसके बाद अब जो बयान की जा रही है, फैसल वाडा साहब भी इस बारे में बढ़ चढ़ कर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन ये मौका हुकूमत की जानिब से आखिर सबको क्यों प्रोवाइड किया गया, ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फैसल वाडा साहब से मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ तो उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं, उनकी ट्वीट्स इस तरह की हैं कि वो ज़ाहिर है कि बयान करते हुए भी सोचना पड़ता है, काफ़ी सख्त बयानात देते हैं। लेकिन अब ज़रा मामला अगर हम आ जाएँ मुलाकातों का, बड़ी एक मुलाकात जिसका 4 नवंबर से कहा जा रहा था कि इंतज़ार है और मुलाकात नहीं हो रही जी, फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, फिर बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक खदशात का इजहार किया जा रहा था और ज़ाहिर है कि वो पड़ोसी मुल्क और इधर उधर हमारे दुश्मन जो है वो फैला रहे थे कि न जाने ये हो गया वो हो गया। उसके ऊपर काफ़ी इस पर क्लैरिफिकेशन भी हुकूमत की जानिब से दी गई कि नहीं जी ये मामला नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे शो में कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ही इज़ फाइन, लेकिन वो 26 नवंबर के गुजरने का इंतजार था, इस वजह से हमने नहीं करवाई। फिर कुछ लोगों ने यह कहा कि सियासी मुलाकातें नहीं होने दी जाएंगी, हुज़ैफा रहमान साहब ने कहा लेकिन फैमिली की मुलाकात होगी, लेकिन उस पर सियासत पे कोई बात नहीं होगी। बिलाखिर एक बहन को मुलाकात की इजाज़त मिली और प्रेशर भी पीटीआई की जानिब से बिल्ड किया गया, फिर प्रोटेस्ट भी हुआ। लेकिन मुलाकात होने के बाद जो कल जो वहाँ से बयानिया सामने आया, एक ट्वीट्स सामने आए बानी पीटीआई की जानिब से, तो वो लगता यह है कि वो इससे पहले आने वाले बयानात से कहीं ज्यादा सख्त थे। यानी कि अफाम तफहीम की अगर कोई कोशिश भी हो, अगर कहीं बात बनने की कोशिश भी हो, तो वो सारा का सारा तासुर उन ट्वीट्स की वजह से जायल हो गया। यानी कि वो सारा मामला एक तरह से फिर से लपेट दिया गया। तो फिर ये जो इतना सारा कुछ हो रहा था कि जी फैमिली से मुलाकात कराई जाए, सियासी बातें नहीं होंगी, ये सारा कुछ नहीं होगा, तो वो इंप्रेशन सारा का सारा जायल हो गया। और ये लग रहा है कि हुकूमत जो कर रही थी तो अपने तई वो इसी चीज की पेशबंदी कर रहे थे। तो ये मामलात हैं। और साथ ही हम थोड़ा सा जुबैर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और काफ़ी हुकूमती जो ग्रोथ रेट के हवाले से और ख़ास तौर पर मामलात के बेहतर होने के हवाले से बात की थी, उस पर भी हम थोड़ा सा आज करेंगे कि आखिर मईशत में हो क्या रहा है, एफडीआई क्यों नहीं आ रही, अगर इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे पाकिस्तान तो इससे हमारी मईशत में किस तरह से बेहतरी आएगी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कैसे आएगा, ये आवाम का एक बुनियादी सवाल है। लेकिन ज़रा पहले थोड़ा सा जो इससे पहले गुफ्तगू इसका ज़रा हवाला दे दूँ। फैसल वाडा साहब, मैंने पहले भी जिनका तज़किरा किया, वो इस सारी मुलाकातों से मुतालिक अपनी क्या राय रखते हैं, आप जरा पहले वो देखिए। पॉलिटिकल मुलाकातें तो कोई नहीं होनी आगे भी, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी रखें। मेरी लिए काबिल इज्जत है खान साहब की बहनें, लेकिन आज भी जाके अगर वो बाहर आके ये बताती हैं कि तसलसल उसी लड़ाई का है, सियासी पैगामात इसी तरह से आते रहे तो ये भी सियासी मीटिंग के जुमरे में आ जाएगा, तो यहाँ भी बंदिशें लग जाएंगी। और अगर इसी तरह की सियासत करनी है, बदमाशी, गुंडागर्दी और जबरदस्ती की, तो फिर गवर्नर राज ही सामने पड़ा हुआ है। अगर आप आज भी कह रहे हैं कि फ्रंट फुट पे आफरीदी साहब जाएं, तो फ्रंट भी नहीं रहेगा और फुट भी नहीं रहेगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूं आपके साथ। अच्छा जी, इसी बाबत राना सनाउल्लाह साहब ने भी मुलाकात से मुतालिक ही कुछ इज़हार ख्याल किया, वो भी आपको दिखा देते हैं। जिस अंडरस्टैंडिंग पे आप लोगों ने मुलाकात करवाई है, आप कह रहे हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग पामाल की गई है। आपने बताया कि उन्होंने बाहर आके वो किसी को मुखातब करके ये कहा है कि उन्होंने इस तरह की बात की है। बात मीडिया में करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने कहा भी है। अगर खुद ही ये अपने लिए ऐसा करेंगे तो देन दे आर आस्किंग फॉर। चलें जी, तो मेहमान जो हमारे उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलिकत हैं, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। साथ ही साथ शहला रजा साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन करें शफीउल्लाह जान साहब जो कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा से।
تو بلال اظہر کیانی صاحب، لیٹ سٹارٹ فرام یو سر. سوال بنیادی یہی ہے کہ جب ایک سیدھا سا معاملہ تھا، 27ویں ترمیم منظور ہو گئی، میاں صاحب وہاں پر موجود تھے، ایک یکجہتی کا ایک پیغام دیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو پھر یہ موقع کیوں دیا گیا ان یوٹیوبرز کو جو اپنی کمائی کر رہے ہیں؟ اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، قیاس آرائیاں، چہ مگوئیاں، کافی ساری چیزیں، ہر کوئی اپنا منجن بیچ رہا ہے. ضرورت کیا تھی اس ڈیلے کی؟ دیکھیے ستی صاحب، حکومتیں یوٹیوبرز کی باتوں پر نہیں چلتی. پی ٹی آئی تو چلتی ہوگی، دوسری جماعتوں کی پالیسیز چلتی ہوں گی، تو ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے، نہ ہی کسی کو کوئی موقع دیا جا رہا ہے. میرے خیال سے کچھ لوگ دے آر کلچنگ ایٹ اسٹراز، اور کوئی پتہ نہیں امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. وہ اپنی چیزیں اپنی جگہ، مگر بنیادی طور پہ دیکھیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک نوٹیفیکیشن ہے، انشاءاللہ جو بھی اس کے سٹیپس پورے ہونے والے ہیں انٹرنلی ان دا گورنمنٹ، وہ پورے ہو کے سامنے آ جائیں گے. اس کے بارے میں کوئی خاص یعنی کہ since the passing of that amendment that was the part of the plan کہ اس میں اسی طریقے سے تھوڑا ٹائم لے کے ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. ایک آپ نے نہیں دیکھیے، ایک دفتر آپ نے ایک نیا آفس سے کریٹ ہوا آئین میں ترمیم کے بعد، جو پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز کے بعد ہوا، اور اس کے اندر یہ چیز لکھی گئی کہ دیکھیے آپ کے پاس موجودہ آپ کے ایگزسٹنگ جو آپ کے آرم فورسز کے سربراہان ہیں وہ موجود ہیں. ایک نئے آفس کی کریشن ہوئی ہے، اور اس کے جو بھی تقاضے پورے ہونے والے ہیں پروسیجرل، وہ انشاءاللہ ہو کے یہ سامنے آ جائے گی. مگر بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک چیف آف ڈیفنس فورسز کا آفس کا قیام تھا، اس کو سمجھا گیا کہ ضروری ہے. آج کل کی پاکستان کی جو دفاعی ضروریات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو دیکھیے آئندہ دنوں میں یہ چیز ہو جائے گی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے خیال سے. یہ بس قیاس آرائیوں کے لیے، کیونکہ لوگوں کو کوئی بات چاہیے ہوتی ہے، کر رہے ہیں، مگر اس میں کوئی دیر از نتھنگ ٹو بی. تو کیا ہوگا اس میں؟ کوئی سیریمنی ہوگی بلال صاحب؟ اس میں کوئی طریقہ کار ہوگا اور کوئی ٹائم فریم ابھی بھی؟ کیونکہ فیصل واڈا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی تیاری کر لیں جی، تو اس پہ کیا ہوگا؟ صرف نوٹیفیکیشن ہوگا یا پھر کوئی باقاعدہ طور پر ایک تقریب ہوگی؟ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے وہ تو بات کی بات ہے کہ تقریب ہوتی ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیے ابھی بھی آپ کی تینوں آرم فورسز کے سربراہان موجود ہیں، اور پھر ایک فار یونٹی، جوائنٹنس آف کمانڈ اور بہتر سنکرونائزیشن، اور اینڈ ٹو ہیو اے مور ہولسٹک اپروچ ٹو ماڈرن وارفیئر، ماڈرن ڈیفنس. اس کے لیے یہ پارلیمان نے یہ سمجھا کہ یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا آفس ہونا چاہیے. اس کا نوٹیفیکیشن آئندہ دنوں میں ہو جائے گا. مگر ہماری افواج الحمدللہ پچھلے سال جس طرح جنگ میں دکھایا آپس میں کوآرڈینیشن، اور جس طرح کی ان کی ایک ذہانت بھی ہے، ان کی مہارت بھی ہے، ان کی دلیری بھی ہے، وہ سب کے سامنے. اور آئندہ دنوں میں جو یہ نیا آفس اب کریٹ کیا گیا ہے پارلیمنٹ کی منشا کے مطابق، اس کے بھی نوٹیفیکیشن آئندہ دنوں میں ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اس سے مزید میرے خیال سے ہمارے دفاعی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے میں آسانی ہوگی. سنکرونائزیشن بھی ہوگی، زیادہ ہولسٹک اپروچ ٹو وارفیئر بھی ہوگی، جس میں لینڈ، ایئر اور سی کے علاوہ ماڈرن، اب آپ جانتے ہیں اب تو انفارمیشن وارفیئر بھی ہے، اس کے اندر اسپیس بھی ہے. دیر آر ڈفرنٹ ایسپیکٹس ٹو وارفیئر ناؤ. تو آئی ایم شیور کہ دس آفس ول ہیلپ ڈو دیٹ. اور ان ڈیو کورس انشاءاللہ جس طرح ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا تھا، اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور یہ دفتر آپریشنلائز ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی ہونا یہی چاہیے. شیلا رضا صاحبہ، یور تھاٹس آن دیٹ؟ ظاہر ہے کہ آپ حکومتی اتحادی ہیں اور حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہیں ان کے ہر مشکل وقت میں، ہر سلسلے میں، ہر ترمیم کی منظوری میں، ہر قانون سازی میں. تو آپ کی جانب سے، آپ کی قیادت کی جانب سے اس پہ کیا مشورہ دیا گیا ہے، یا پھر جو ہو رہا ہے دیٹس پارٹ آف دا پروسیس، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے؟ دیکھیے، جہاں پر قیادت کو مشورے دے رہی ہے، وہاں پہ مجھ جیسے ایم این ایز وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن کچھ اچھے بھی ولاگرز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویل انفارمڈ ہیں. تو اس میں سے یہ بات آئی ہے. اب اس میں کیا سچ ہے کیا نہیں، کہ آئی تھنک کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہو، وزیر اعظم کے پاس، کہ وہ تینوں فورسز میں اس دفعہ تو انہیں، لیکن تینوں فورسز میں نیکسٹ ٹائم کسی کو بھی سی ڈی ایف بنا سکے. تو اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انتہائی ہائی لیول ہے.
یہ ظاہر ہے جب ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا کیا ہو رہا ہے تو ہم ولاگ وغیرہ سنتے ہیں. تو اب جو بھی ہے اس میں اس وقت کا تو مسئلہ نہیں ہے اور یہ ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شفیع جان صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے کہ آپ لوگوں کا ایک بڑا دیرینہ مطالبہ تھا. دیرینہ کیا, وہ 4 نومبر سے جب سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی وہ ملاقات ہو گئی, لیکن مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ملاقات کے بعد پھر وہی انداز اور پھر وہ ٹویٹ جو کہ پہلے سے زیادہ سخت تھے, تو کیا یہی آپ لوگ حاصل کرنا چاہ رہے تھے یا یہی میسج ظاہر ہے کہ آپ کو ملنا تھا جس کی آپ کو امید تھی, یا کیا حاصل کیا ہوا اس سے؟ بہت بہت شکریہ ستی صاحب. جی بالکل, کل عظما بی بی کی جو ہے وہ قائد عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے. 4 نومبر سے وہ ڈسکنیکٹڈ تھے اور 16 اکتوبر سے ان کی ملاقات وکلا سے نہیں ہوئی اور کل بھی کوئی وکیل انہیں نہیں ملا. نہیں ہوئی. کل جمعرات کا دن ہے اور کل سی ایم خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب اور ہمارے باقی 5 ہمارے نمائندے جو ہیں وہ دوبارہ ملاقات کے لیے جائیں گے, کیونکہ کورٹس کے آرڈر ہے کہ ہر منگل کو اور ہر جمعرات کو ان کی ملاقات ہوگی. تو کل جمعرات کا دن ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کا دن ہے, تو انشاءاللہ کل دوبارہ ہم جائیں گے سی ایم خیبر پختونخوا. کوشش کریں گے پھر سے. جی بالکل ہم کوشش کریں گے اور ہمارا حق ہے اور خان صاحب کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات کرے اور ان کے کیونکہ وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, وہ پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہے, تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا ملنا ان کا قانونی حق ہے. اور جہاں تک کل کی ملاقات کی بات ہے, سب سے بڑی خبر ہمارے لیے یہی ہے کہ ان کی صحت کے بارے میں جو سب سے بڑا تشویش تھی ہمیں, جو ہمارا سب سے بڑا کنسرن تھا, تو الحمدللہ وہ بالکل اس وقت صحت یاب ہے, صحت مند ہے. یعنی کہ وہ اس پڑوسی ملکوں کی جانب سے بھارت اور افغانستان کے پروپیگنڈے کے بعد تشویش شروع ہوئی تھی کہ یہ لوگ بات جو کر رہے ہیں تو چیک تو کریں کہ مسئلہ کچھ ایسا ہے تو نہیں. جی بالکل وہ بھی تھی. دوسرا 1 مہینے سے ملاقات نہیں کرا رہے تھے, 1 مہینے سے ملاقات ہو نہیں رہی تھی ان سے, تو تشویشناک تھا وہ, کیونکہ ان کا حق ہے کہ دیکھیں جو 302 کا ملزم ہوتا ہے وہ بھی اپنی فیملی سے ملتا ہے. تو خان صاحب تو ایک سیاسی قیدی بنایا ہوا ہے جعلی مقدمات کے اندر, تو ان کا بھی بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملے. کل بھی عظما بی بی کی ملاقات ان سے ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ان کو انسٹرکشنز دیے گئے ہیں وہی باتیں انہوں نے میڈیا پہ آ کے کہیں. تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی بات کریں گے. لیکن یہاں پر شفیع جان صاحب ایک تو آپ لوگوں کا سٹینس ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں مفاہمت کی بات آتی ہے, اداروں کے ساتھ چلنے کی بات آتی ہے, کہیں نہ کہیں مل کے بیٹھنے کی, نظام کو آگے بڑھانے کی بات آتی ہے, اور جو وہاں سے ٹویٹس آتے ہیں جس طرح سے بیانیہ ادھر ہوتا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ there is no chance. دیکھیں وہ تو آپ کے لیے بھی دروازے بند ہونے کی بات ہے. اشفاق صاحب بات بڑی کلیئر ہے, جب آپ ایک شخص کو 1 مہینے کے لیے آئسولیشن میں ڈالتے ہیں, قیدی تنہائی میں ڈالتے ہیں, کوئی ان سے بات نہیں کرتا, کوئی ان سے ملنے نہیں جاتا, ان کو آپ ذہنی ٹارچر کرتے ہیں, وہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ جیل میں جب رکھا جائے گا تو غصہ تو آئے گا. جو میں نے کل اڈیالہ میں دیکھا ہے, جب میں سی ایم خیبر پختونخوا کے ساتھ تھا, جس دن ہم نے وہاں پہ ایک علامتی دھرنا دیا جمعرات کی رات, تو جب ہم واپس جا رہے تھے تو میں نے میڈیا کو یہی بات کہی تھی کہ منگل کے جو یہاں کے مناظر ہوں گے وہ الگ ہوں گے. اور کل آپ نے دیکھا کہ کل کے جو مناظر تھے وہ سی ایم صاحب کا جو 1 دن کا علامتی دھرنا تھا اسی کے بدولت ہوا. وہاں پہ ہزاروں لوگ تھے, اور جب وہاں پہ یہ خبر آئی کہ خان صاحب کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے تو ورکرز کے ساتھ ساتھ عام عوام میں بھی یہ غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں, وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, وہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, پاپولر لیڈر ہیں, ان کے ساتھ ایسا غیر اخلاقی سلوک کرنا تو غصہ تو ہوگا. اور یہ غصہ جو ہے پاکستانی قوم واپس آتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے. بلال اظہر کیانی صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ کل بھلے یہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ علامتی دھرنا یا پریشر ٹیکٹکس یا پھر 26 نومبر کا گزرنا کوئی بھی وجہ ہو جس کی بنیاد پر آپ لوگوں نے ملاقات کروائی, لیکن اب کیا جس طریقے سے جو ٹویٹس اس کے بعد آئے کیا یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ کل یہ سیاسی ملاقات کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب پھر سے چکر لگائیں گے, تو what do you anticipate کہ کیا راستے اب بھی کھلے ہیں ملاقاتوں کے؟ سر ستی صاحب میں آپ کو سچی بات بتاؤں جی, میں تو دن میں نہیں صبح اٹھ کے سوچتا, نہ دن میں یہ سوچتا ہوں کہ نہ میں نے کسی سے ملاقات کروانی ہے, نہ فرینکلی ہماری یہ بنیادی ترجیح ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, دھرنا یہ جانے یہ کرنا چاہتے ہیں یہ کریں جی. فرینکلی the country's issues are much bigger than this, اور ملک میں بھی دیگر اور قیدی ہیں. اور باقی جی دیکھیں کل ان کا وہ ملاقات کی خواہش تھی, ملاقات ایک ہو گئی, پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں,
تو کیا ملا ملاقاتوں سے؟ آپ ملاقاتوں کے بعد بتائیں نا کہ ملاقات کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کیا کر رہی ہے دہشت گردی سے جنگ لڑنے کے لیے یا خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے بہتر کام کرنے کے لیے. یہ پچھلے سال ڈیڑھ میں جو کہ ہم ملاقات لے کے گائیڈ لائن لے کے آپ بتائیے پچھلے سی ایم تھے، یہ سی ایم ہیں، کہ کیا آپ وہ کبھی عمران خان صاحب نے یہی پوچھا ہو کہ آپ کی پرفارمنس کیا رہی ہے وہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے؟ آپ نے ملاقات اور ملاقات کے اوپر آپ نے ایک سیاست چلانے کی کوشش کرنی ہے. آپ چلتے رہیں، مگر فرینکلی پورا دن جی میری تو یہ ترجیح نہیں ہوتی. آپ کے ٹاک شو پہ آتے ہیں تو آپ کبھی یہ بات بتاتے ہیں تو ہوتا ہے، تو فرینکلی اٹس ناٹ اے پرائرٹی. سچی بات ہے جی. باقی اگر اب آپ بات کریں گے کہ ظاہر ہے کہ دیٹ مسٹ ناٹ بی اے پرائرٹی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس حوالے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اس کو کافی سارے معاملات کو نتھی کر کے ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے اور بڑی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اور پھر ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد اس طرح کی میسیجنگ، تو اس طرح کی جس طرح سے وہاں سے میسیجز آتے ہیں. تو میرا سوال اس میں یہ تھا کہ کیا آگے ملاقات کے لیے رستے کھلے رہیں گے؟ کیونکہ پریشر پوری گورنمنٹ پہ پڑتا ہے، ساری گورنمنٹ کے لیڈرز اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں. نہیں دیکھیے بات یہ ہے، جیل رولز کے مطابق جو بھی ملاقات بنتی ہے نہیں بنتی وہ ہونا چاہیے. ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی جی، آئندہ بھی ہو جائیں گی. اب اگر ان نے بات کی، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا جی، ہم نے بھی میں اتنی جماعت کا کارکن ہوں، مجھے کم از کم پی ٹی آئی کے منہ سے یہ کہنا کہ جی سابق وزیر اعظم تھے اور سیاسی قیدی تھے، سابق وزیر اعظم نواز شریف تھے اور وہ اصل سیاسی قیدی تھے. آپ 190 ملین پاؤنڈ کے مجرم ہیں، جس کا جواب آج بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ آپ نے کیوں عوام کے ایک شخص کی جیب میں ڈالے، اور نہ ہی آپ اس سے انکار کر سک رہے ہیں کہ آپ نے وہ ڈالے ایک شخص کی جیب میں. آپ تو یہ بھی انکار نہیں کر سکتے، آپ کا فیکچوئل بیسس ہی نہیں ہے. تو دیکھیے آپ کو، مجھے یاد ہے وہ وقت جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی تھیں، جب مریم نواز صاحبہ کے سیل میں رات کو یہ چھاپے مرواتے تھے، جب یہ شہباز شریف صاحب کے سیل میں انشور کرتے تھے کہ ان کو کرسی نہ مل جائے، رانا ثناء اللہ صاحب یہ بیسک چیزیں خان صاحب روزانہ انشور کرواتے تھے. تھانے پراپر ایس ایچ او کا کردار تھا کہ کس کس کو میں کیا کس کے جیل میں اذیت دے سکتا ہوں، اور ہنستے تھے ان کے لوگ، ٹھاٹھے مارتے تھے. کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری پر ٹھاٹھے مارتے تھے، ہنستے تھے یہ لوگ، اس پہ شک کرتے تھے جب تک وہ خاتون فوت نہیں ہوگی. اور آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی بیماری کا یہ مذاق اڑاتے تھے. اے سی اتارنے کے آپ جاتے تھے امریکہ میں جا کے آپ اوورسیز سے بات کرتے تھے کہ میں اے سی اتار دوں گا. تو کم از کم آپ ہمیں اس موریلٹی پہ لیکچر نہ دیں. ہم تو یہ نہیں کہتے نا کہ یہ کام ہونے چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جیل رولز کے مطابق ایک مجرم ہے، جس طرح ہزاروں لاکھوں مجرم ہیں اس ملک میں، اس طرح آپ بھی ایک قیدی اور ایک مجرم ہے. آپ کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کسی بھی مجرم کے ساتھ ہے. باقی آپ مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اندر بیٹھ کے آپ ریاست کے خلاف بار بار حملے کروائیں گے، ریاست کے خلاف بات کریں گے، دہشت گردی میں کے خلاف جنگ میں جو ایک ریاست کوشش کر رہی ہے، وہ جنگ لڑ رہی ہے، باقاعدہ کوشش نہیں کر رہی، جنگ لڑ رہی ہے، ہمارے جوان جو شہادتیں دے رہے ہیں، آپ اس سے برعکس باتیں کریں گے، آپ وہ بیانیاں چلائیں گے. آج ستی صاحب پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یا آپ کو کسی پیٹریٹ کی یا ملک پسند ملک دوست شخص کی زبان لگتی ہے؟ تو دیکھیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بھی چلتے رہیں اور کوئی آپ کو کچھ کہے بھی نہ، اس طرح نہیں ہوتا. مطلب کہ آپ صرف کیونکہ سیاسی جماعت کے لوادے کے اندر جو آپ کام کر گئے ہیں، یہ کوئی بھی عام شہری کرے تو اس کو اگلے دن بات کرنے کا موقع نہ ملے. آپ 9 مئی کر چکے ہیں، آپ ڈی چوک پر قبریں کھود چکے ہیں، آپ ریاست پہ ہر قسم کا حملہ اور بدماشی کر چکے ہیں اور وہ نہیں کام فیل ہوئی، اور اس لیے آج آپ یہ بات کرتے ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی حکومت چلائیں ذمہ داری سے، آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں، جیل رولز کے مطابق جو آپ کی ملاقات ہونی ہوگی ہو جائے گی جی. آپ مگر ہر چیز کو اس کے ساتھ نتھی نہ کریں. آپ نے پہلگام واقعے کے بعد بریفنگ کے بھی نہ آنا، اسی وجہ سے نہ آنے کا فیصلہ کیا، جعفر ایکسپریس کے بعد بھی. تو آپ نے اگر آپ کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں پارلیمان میں اور خیبر پختونخوا کی حکومت میں وہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحبہ، یہ آپ ذرا اپنی رائے دیجیے گا، کیونکہ جیلوں میں آنا جانا رہنا آپ کی قیادت نے بھی صعوبتیں برداشت کی ہیں. ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اور خاص طور پر جس طرح کی بیان بازی اور جس طرح کا نیریٹو وہاں سے سامنے آتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ کویسچن اٹھتا ہے کہ پھر حکومت جو کر رہی ہے اپنے تئیں، یعنی کہ جو ان کی سوچ ہے، ہم اس کو ظاہر ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی اس پہ کیا رائے ہے؟
اچھا دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک کنوکٹڈ ہیں، 14 سال کی انہیں قید ہوئی ہوئی ہے، اور آئین کا آرٹیکل 265 یہ کہتا ہے کہ آپ جیل کے پریمیسز میں جو ہے نا وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے. آپ باہر آئیں بالکل دیں، جہاں بھی جا کے دیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی شاید آپ ہی کے پروگرام میں کہا، اتنی دیر سے آپ آئیں کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ ٹیوزڈے کو گھر والوں کی اور تھرسڈے کو وکلا کی ملاقات ہوتی ہے. اس کو روکنا نہیں چاہیے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری جو جدوجہد ہوتی تھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف ہوتی تھی، اور حبیب جالب صاحب جو تھے وہ انڈین ایمبیسی میں مشاعرہ تھا تو سب نے ان سے کہا کہ جی آپ ظلمت کو ضیاء سرسر کو صبا پڑھیں. انہوں نے نہیں پڑھا. بعد میں جب وہ باہر نکلے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میں ان کی پریمیسز میں بیٹھا ہوا تھا، میں پاکستان کے حالات کے خلاف وہاں پہ کیسے پڑھ سکتا تھا. میری یہ شاعری ہے، بالکل میں اس کو اون کرتا ہوں، لیکن میں انڈیا کی پریمیسز میں ان کی ایمبیسی میں بیٹھ کے یہ نہیں پڑھوں گا. آپ جو ہے ایک آرمی چیف کو جس کی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے آپ کے ملک میں اس وقت ایک غرور کی فضا ہے، آپ پوری دنیا میں سر اٹھائے ہوئے ہیں کہ آپ باہر نکل کر ان کو بھی جو ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ باجوہ صاحب کے خلاف کرتے تھے، کیا نہیں آپ نے ان کو کہا. تو اب کیا چاہ کیا رہے ہیں؟ تو بہتر. اور پھر رہی بات یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ ان کے لیے کہاں سے کھانا جا رہا ہے، کتنا کھانا جا رہا ہے، کتنی بڑی بیرک ان کے پاس ہے، ان کے پاس ایکسرسائز مشین ہے. اب تو لوگ مقابلہ کرتے ہیں کہ آپ کا ان سے کیا مقابلہ، وہ تو ایکسرسائز کرتے ہیں، کرکٹ کے تھے، یہ تھے. تو کل مجھے سامنا کرنا پڑ گیا ان سوالوں کا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بالکل صحیح تھے. باہر آتے ہی انہوں نے کہا بالکل صحیح ہیں. اب رہی بات قید تنہائی کی، تو دیکھیں 2 ہی دن دیے جا سکتے ہیں نا جس میں وہ لوگ اپنے وکیل سے مل لیں اور ان سے مل لیں. باقی تو وہاں پہ ان کی ہاں، لیکن مدعا وہ یہ تھا کہ 1 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی. کمپنی کا کوئی انتظام نہیں کیا جا سکتا نا، ان کو سزا ملی ہوئی ہے، کوئی انجوائمنٹ کا وقت تو نہیں ہے. ٹھیک آئی گاٹ یور پوائنٹ. شفیع صاحب یہ ذرا فرما دیجیے گا کہ اب جو بات ہے یہ خاص طور پر کیا وزیر اعلیٰ صاحب ایک تو اینڈ میں پروٹیسٹ کے ٹائم پہ وہاں پر موجود نہیں تھے، ایک اس کی کیا وجہ؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کے ساتھ کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے، کچھ ایسا ان کو بتایا گیا ہے کہ جی آپ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں، خاص طور پر یہ جو دہشت گردی ہے، افغان طالبان کا معاملہ ہے، اس متعلق آپ نے کچھ اظہار خیال نہیں کرنا، یا اس معاملے پر آپ نے وفاق کی پالیسی کے ساتھ چلنا ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ کیونکہ اس بابت کافی بات ہو رہی ہے کہ کچھ چیزیں انہیں کنوے کی گئی ہیں بڑی اوپنلی. دیکھیں ستی صاحب، جو بلال صاحب نے باتیں کی کہ اس ملک میں ایک ہی وزیر اعظم تھا، وہ نواز شریف تھا، تو نواز شریف 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا، 2 دفعہ کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، 1 دفعہ کا وزیر خزانہ رہا ہے. لیکن ان کا اختیار اتنا ہے کہ جب وہ 27ویں ترمیم میں ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو ان کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے بولنا نہیں ہے اور جا کے فرما بردار بچے کی طرح آپ نے صرف ووٹ ڈالنا ہے. پہلی بات. رہی بات انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک ملزم ہے تو پاناما کس نے کیا، سرٹیفائیڈ چور کون تھا، سرٹیفائیڈ چور کا سرٹیفکیٹ کس کے پاس ہے. تو یہ بلال صاحب کا حافظہ ذرا کمزور ہے، میں یہ چیزیں ان کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور رہی بات جہاں تک سی ایم صاحب کی، تو سی ایم صاحب جو تھے انہوں نے بڑی کلیئر ڈائریکشن دی تھی کہ صرف پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ منگل کے دن جائیں گے اور وہ ہائی کورٹ کے سامنے اپنے وکلاء کو سپورٹ کرنے اور یہ عدالت سے درخواست کریں گے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کو سنا جائے. عمران خان صاحب کے جو کیسز پینڈنگ ہیں وہ کیوں نہیں لگ رہے. 27 نومبر کو ایک ہماری تاریخ تھی، وہ سیدھا جو ہے 20 دسمبر پہ چلی گئی بغیر سنے. تو وہاں پہ سی ایم صاحب کے بڑے کلیئر ڈائریکشن تھے اور انہوں نے نہیں آنا تھا. انہوں نے جمعرات کے دن آنا ہوتا ہے. جمعرات سی ایم صاحب نے پارلیمنٹیرین کو ڈائریکشن دی کہ آپ لوگوں نے جانا ہے. جی بالکل، کیونکہ ان کا جو ہے ملنے کا دن جو ہوتا ہے وہ جمعرات کا دن ہے. ہم نے صوبے کی گورننس بھی دیکھنی ہے، وہاں پہ حکومت بھی ہے، تو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. تو سی ایم صاحب جو ہیں وہ ٹیوزڈے کو اس لیے نہیں آئے اور یہ آن بورڈ تھا، آن کارڈز تھا کہ وہ نہیں آئیں گے. اور جہاں تک پیغام رسانی کی بات ہے تو ہم اس وقت کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں. ہم کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں. ہم کسی کے ساتھ رابطے میں رہنا بھی نہیں چاہتے.
یہ بھی بڑی کلیئر بات ہے. ہمارا ہم جو انسٹرکشنز لیں گے وہ اڈیالہ سے لیں گے, وہاں سے جو پالیسی آئے گی وہی ہماری لائن ہوگی, وہی ہماری لینتھ ہوگی. اس میں بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہے. تو ابھی تک آپ کو کیا پالیسی ملی ہے؟ کل کے ٹویٹس کے بعد اگر فردر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو کل کے میسیجز کو اگر آپ ڈیسائفر کریں تو آپ کو کیا پالیسی لائن ملی ہے پھر شفیع صاحب؟ دیکھیں, کل کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ہمارا قانونی حق ہے, وہ کسی کا احسان نہیں ہے ہمارے اوپر. نہیں وہ ہو گئی لیکن ابھی ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غصے میں تھے. اب غصے میں انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے, بعد میں کہتے ہیں نہیں یار وہ غصے میں تھا تو اس نے یہ بات کہہ دی. لیکن آپ ان کے پیغام کو کس طرح سے ڈیسائفر کریں گے؟ غصے میں تو تھی لیکن اس بات پہ عمل کرنا ہے یا چونکہ غصے میں تھے تو اس بات کو رد کر دینا ہے؟ نہیں, انہوں نے تو کافی چیزوں کو ایڈریس کیا ہے. جو چیز انہوں نے ایڈریس کی ہے اس پہ بات بھی ہوگی پارٹی لیڈرشپ کے. انہوں نے جو لائن دی ہے وہی اپنائی جائے گی, کیونکہ مینڈیٹ عمران خان صاحب کا ہے, حکومت عمران خان صاحب کی ہے, پارٹی عمران خان صاحب کی ہے. وہ جو کہیں گے جیسے کہیں گے من ون تسلیم کیا جائے گا. اور جس بنیاد پر لائے گئے تھے سہیل آفریدی صاحب, کیا جو باتیں ہمیں پتہ چلیں یا جس بنیاد پہ بات ہو رہی ہے کیا مطمئن دکھائی دیے بانی؟ جی بالکل, انہوں نے اپنے بین کو بھی کل کہا ہے کہ وہ سہیل آفریدی کی پرفارمنس سے بہت خوش ہیں, اور انہوں نے یہ انسٹرکشن بھی دی ہیں کہ وہ جس طرح لگے ہوئے ہیں اسی طرح لگے رہیں. وہ بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں, وہ پارٹی کی تحریک کے حوالے سے بھی اچھا کام کر رہے ہیں, پارٹی کو بھی متحد کیا ہوا ہے انہوں نے, گورنمنٹ کے حوالے سے بھی وہ بہترین پرفارمنس دے رہے ہیں, گورننس کے حوالے سے. تو ساری چیزیں جو ہے سہیل آفریدی صاحب کو مزید بھی انسٹرکشنز یہ ملی ہے کہ کچھ اور پاورز بھی ان کو دے دی گئی ہے, جیسے کہ آئی ایل ایف کی ذمہ داری ان کو دے دی گئی ہے, 1-2 ذمہ داریاں اور دے دی گئی ہیں. تو اس وقت سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اوپننگ بیٹس مین ہے اور وہی بیک بون ہے اس وقت تحریک انصاف کے. ٹھیک ہے. اچھا بلال صاحب, اب ذرا یہ فرمائیے گا, ذرا ایک چیز بس میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ رائے زنی تھوڑی سی آپ کی ہو جائے تو ذرا بہتر ہوگا. وہ تھا کہ 9 مئی کے جو دہشت گردوں سے متعلق جو یہ فیصل واڈا صاحب کا بیان ہے کہ جو کے پی میں چھپے ہیں وہ اپنی خیر منائیں. اب اس سے کیا مراد لی جائے؟ ایک تو یہ. دوسرا, آپ نے کہا کہ یہاں پر کافی بڑی چیزیں ہیں جن کے اوپر ڈسکشن ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ ملک کی معیشت ہے, اس کو لے کے کافی چیلنجز ہیں. اب زبیر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی, اس کے اندر انہوں نے کافی سوال اٹھائے انویسٹمنٹ کے حوالے سے. کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اپنے وزراء اپنے اوپر سے اب بار ہٹا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, تو اس کی وجوہات ہیں, کافی ایشوز ہیں. پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ 38% تک پی ڈی ایم کے آنے سے وقت میں مہنگائی اگر گئی تھی تو وہ کیوں گئی تھی؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو 12.7% پر یہ سلسلہ چھوڑ کے گئی تھی. تو میں چاہوں گا اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایڈریس کر دیں. یہ دیکھیے, پہلی بات تو یہ, میں نہیں جانتا صاحب جو ہیں پی ٹی آئی سے, ان کی 2 باتوں کا میں ذرا جواب دے دوں, کیونکہ انہوں نے تو حادثے کی بات کی, تو میرا خیال ہے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں شفیع جان صاحب. اچھا چلیں جی. وہ بہرحال حافظہ میں ذرا یاد کرواتا ہوں جی, ان کا حافظہ میں ذرا تازہ کرتا ہوں. حافظہ اس طرح تازہ کرتے ہیں کہ پاناما سے بات کا آغاز ہوا تھا, اقامہ پہ نکلی تھی, اور پھر اس کے بعد 4 سال خان صاحب مسلط شدہ وزیر اعظم نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے صرف وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل کیسز کی پیراداری کرتے رہے. کوئی اور کام تو ان کو آتا نہیں تھا, نہ ان نے کیا. تو اس کے اندر سے بھی کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. مطلب کہ آپ نے جو ظلم کرنے کی کوشش کرنی تھی اور جو ظلم آپ نے کرنا تھا اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس پر, پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی ہماری قیادتوں پر, ہمارے سینئر لیڈرشپس پر, ہمارے دیگر سینئر ساتھیوں پر آپ نے کیا, اور وہ ان پہاڑ جان اللہ کو دینی ہے. آپ نے جعلی کیس رانا ثناء اللہ پر کیا, آپ نے جیلوں کے اندر انشور کیا کہ لوگوں کو اذیتیں پہنچے, اور آپ نے بڑے بڑے دعوے اور کاغذ لہرائے اور باتیں کی, اور کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, تو وہ حقیقت سب کے سامنے. دوسری, آج آپ بات کر رہے ہیں نا کہ 27ویں آئینی ترمیم, دیکھیے جی, ہم نے پارلیمنٹری پروسیس فالو کر کے سب کچھ کیا ہے. مجھے مگر یہ ضرور یاد ہے کہ آپ نے تو اپوزیشن بھی کندھوں پر کی تھی, آپ کی حکومت بھی کندھوں پر بنی تھی, آپ کی حکومت چلی بھی بساکھیوں پر تھی. آپ کے منہ میں کوئی نوالا ڈالتا تھا تو آپ کو چبانا بھی نہیں آتا تھا, آپ کا جبڑا ہلایا جاتا تھا. یہ ہم نے دیکھا ہے. آپ کی کرسیاں بھی کوئی اور لگاتا تھا جب آپ اپوزیشن میں دھرنے دیتے تھے, آپ کا ٹی وی کوریج بھی کہیں اور سے ہوتا تھا, آپ کے ٹکٹ بھی کوئی اور دیتا تھا 2018 کے الیکشن کے, آپ کے لیے آر ٹی ایس ڈاؤن بھی کہیں اور سے کرایا گیا تھا. اور آپ کی حکومت کے دوران آپ کی حکومت بھی جس طرح چل رہی تھی وہ سب کے سامنے تھا. وہی شخص جس کو آپ کہتے تھے اس سے بڑا ڈکٹیٹر نہیں, آج آپ اسی شخص کو پھر برا بھلا کہتے ہیں. تو اسی لیے ان چیزوں پہ آپ گھوڑے سے اتریں, آپ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں جو آپ کا اپوزیشن کا ہے, قومی ایشوز کے اوپر اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آئیں. یہ روزانہ ٹی وی پہ بیان بازی کے بجائے جو اصل فورمز ہیں, جب آپ کو کہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد دہشت گردی پر آ کر بیٹھ کر بات کریں, وہاں پہ آ کر بات کریں. یہ ٹی وی اور ٹک ٹاک سے نکل جائیں اور حقیقی دنیا میں آ کے حقیقی ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں.
اپنے لیڈر کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہی آغاز کر لیں کہ کم از کم محب وطن پاکستانی کی زبان ہی استعمال کرنا سیکھ. وہ کام کرنا چاہیے جس سے سیاست آگے بڑھے, مفاہمت آگے بڑھے اور جس سے ملک کا فائدہ ہو. بیان بازی اور خاص طور پر ماضی یاد دلانا, دیٹ نیور سارٹس تھنگز. تھینک یو سو مچ شفیع جان صاحب. اور بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, تھوڑا منی پاکستان کا تذکرہ کریں گے. بریک کے بعد ناظرین اکرام آپ سب کا خیر مقدم. اور ایک واقعہ جس نے ہم سب کو جھنجھوڑ دیا اب سے چند دن پہلے کا, اس واقعے نے ایک سوال اٹھا دیا کہ کراچی میں جس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے, جہاں پر پورے پاکستان سے قومیتیں آ کر بستی ہیں, روزگار تلاش کرتی ہیں, جسے ایک زمانے میں عروس البلاد کہا جاتا تھا, میرے خیال میں 1980 سے پہلے ہی کہا جاتا ہوگا, کیونکہ جو بھی یہاں کا نظام ہے, بھلے وہ ڈرینیج سسٹم ہو, جو ماسٹر پلان ہو, وہ اس سے پہلے کا ہی ہے. دوبارہ یہاں پر کراچی میں کچھ ہوا نہیں. 3 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے, اور جب بھی کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر میئر سے یو سی, یو سی سے ٹاؤن, ٹاؤن سے پھر ادھر ادھر, یہ ایک سائیکل میں ہمیں گھما دیا جاتا ہے. جس واقعے کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ واقعہ ایک ننھے ابراہیم کے ساتھ پیش آیا, 3 سال کا معصوم بچہ. اور ابتدائی طور پر اس بچے کا قصور یہ تھا, یا اس کے ماں باپ کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور سے شاپنگ کے لیے گئے تھے. وہاں پر گئے, وہاں سے جیسے ہی باہر نکلے تو ابتدائی طور پر کافی اطلاعات تھیں, لیکن جب یہ منظر, جب اس کی سی سی ٹی وی سامنے آئی تو بحیثیت باپ میرا دل دہل کے رہ گیا. میں وہ منظر بار بار نہیں دیکھ پایا, کیونکہ ایک لمحے میں, اور اس میں ماں باپ کی کسی بھی طریقے سے نہ غفلت کہا جا سکتا ہے, نہ یہ کہا جا سکتا ہے انہوں نے بچے کا خیال کیا, کیونکہ والدہ جہاں چل رہی تھیں ان سے چند قدم کے فاصلے پہ بچہ تھا, اور آگے بچے کا باپ موجود تھا, اور ایک گٹر تھا جس کے اوپر ڈھکن نہیں تھا, اور اس کو گتے سے کور کیا گیا تھا. اس بیچاری ماں کو, اس باپ کو, یا ننھے ابراہیم کو کیا پتا تھا کہ وہاں پر قدم رکھتے ہی اس سے زندگی چھن جائے گی. ایک تو یہ واقعہ ہوا, غفلت کہیں, نااہلی کہیں, گٹر کا ڈھکن کیوں نہیں تھا, فیکٹری لگی تھی, نشئی اگر موجود ہیں ان کو روکنا کس کا کام ہے, کون اس کی ذمہ داری لے گا, یہ باتیں سب اپنی جگہ. دوسرا جو المیہ ہے وہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد کہ یہاں پر یہ کارروائی کرنی کس نے ہے. کیا یہ جو نالے یہاں پر ہیں ان کی میپنگ ہوئی ہے؟ کیا یہاں پر پتا ہے کہ کون سا نالا نکل کے کہاں جاتا ہے؟ رات کے ٹائم ریسکیو کرنے کے لیے ارینجمنٹس تک نہیں ہیں. بچے کی جو لاش ہے وہاں سے کوئی کہتا ہے 500 میٹر, کوئی کہتا ہے 1 کلومیٹر دور سے ملی, اور وہ بھی ملی ایک کچرا چننے والے بچے کو. یعنی کہ تمام تر ریسکیو ایفرٹس کے باوجود جو ریسکیو ٹیمیں تھیں اس بچے کو تلاش نہیں کر پائیں. اور یہ اس سال کا پہلا واقعہ نہیں ہے. 11 ماہ میں ناظرین کرام, نومبر کے ختم ہونے تک کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 11 ماہ میں 23 لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں, جن میں سے ابراہیم وہ 9واں بچہ تھا جس کی جان گئی. اب مجھے ذرا بتائیے کہ کہیں ڈمپر کے ذریعے ٹکر لگنا, کہیں پر کچھ ہونا, لوگوں کی جان چلے جانا, عدم تحفظ کا احساس, گن پوائنٹ پر آپ لٹ جانا, یہ مسائل اپنی جگہ ہیں. لیکن پھر اس سے ہٹ کر پھر آپ کو یہ بتایا جائے کہ شہر میں ایک نیا چالان سسٹم شروع ہوا ہے, وچ از ویل اینڈ گڈ. اب یہاں پر آپ کوئی بھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ساتھ بیٹھا وہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ سیٹ بیلٹ پہن لیں, وچ از گڈ. لیکن اس نظام کی بھی تو بہتری کا سوچیں. تو ہمارے جو مہمان ہیں ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. شہلہ رضا صاحبہ اور بلال اظہر کیانی صاحب اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہلہ رضا صاحبہ, پیپلز پارٹی سے ظاہر ہے کہ بارہا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ پچھلے 20-25 سال میں حکومت بارہا بار پیپلز پارٹی کی رہی, اب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ آخر کس کی جانب دیکھا جائے؟ وہ ماں باپ تو اپنے بچے سے گئے اور وہ بچہ کبھی واپس نہیں آنے والا ہے. دیکھیں اشفاق, کس سے پوچھا جائے؟ اشفاق میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے. اسی شہر کراچی میں ایک ہی دن میں میرے دونوں بچے کھلے نالے میں گرے, اور میں نے ایک ہی دن دونوں کی جنازہ. میں اس کا حوالہ بھی نہیں دینا چاہ رہا تھا شہلا آپا, 2005 میں وہ واقعہ. نہیں, میں آپ مجھ سے بات کریں گے تو میں بات کروں گی نا, میں اپنے دکھ سے شروع کروں گی نا, دنیا کا یہی طریقہ ہے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل ہماری حکومت ہو, لیکن 30 سال اس کی بلدیاتی نظام ایم کیو ایم کے پاس اور اس سے پہلے جماعت کے پاس رہا ہے, اور 3 سال میں سمجھتی ہوں کہ کافی بہتری آئی ہے. میں الزام تراشی نہیں کروں گی, لیکن جس علاقے میں یہ ہوا ہے وہ ٹاؤنز جماعت اسلامی کے پاس ہیں,
اور پاکستان میں سندھ جو صوبہ ہے اس میں 2023 میں واحد صوبہ ہے جس نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تو کرائے تھے، ڈیوریشنز بھی پوری کرائیں، لیکن پی ایف اے پروونشل فائنینشیل ایوارڈ کیا. سارے ٹاؤنز اپنے ٹیکس خود کلیکٹ کر رہے ہیں اور سب کے پاس ابھی جو پچھلے دنوں پنجاب کے ساتھ ذرا آگے پیچھے ہماری بدمزگی ہوئی تھی تو اس میں 27 بلین کی انوائسز شو کی گئیں جو کہ جماعت کے ٹاؤنز کو دی گئیں. تو کراچی اتنا بڑا ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر بھی کام ہو رہا ہے، جہاں پر بھی جو کام ہو رہا ہے، چاہے بی آر ٹی کا ہو چاہے کسی کا ہو، گتا رکھنے کے بجائے اس کے چاروں طرف وہ بھی تو بلاکس بھی تو رکھے جا سکتے تھے نا. یہ فرض ہے کام کرنے والوں کا. اور ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے، میں جانتی ہوں اس وقت کراچی میں بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ہم نے آج سے تقریباً 4 سال پہلے ایشین بینک اور ورلڈ بینک سے امریکن ڈالر میں $208 بلین کے معاہدے کیے جس میں تمام سیوریج سسٹم کو بھی جو ہے وہ ایڈریس ہونا ہے اور اس کے علاوہ نیبرہڈ سسٹم اور اس کے علاوہ سویپ اور کلے کے سارے منصوبے شامل ہیں اور اس میں دیر لگے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ صوبے اور جتنا اس وقت کام ہوا اس سے پہلے کسی گورنمنٹ میں نہیں ہوا. لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی غفلت ہے. جس نے بھی اس طرح کے اپنے علاقے میں گٹر اور نالے کھلے ہوئے چھوڑے ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بجٹ میں سے اپنے ان کی طرف جو ہے وہ لگائیں، اینٹیں لگائیں، بلاکس لگائیں، کچھ بھی لگائیں، ان کو ڈھکیں ورنہ اس طرح سے جانے جائیں گی. اس سے 3 دن پہلے لاہور میں بھی 1-2 سال کی بچی گٹر میں گری. ایسا نہیں ہے کہ صرف کراچی میں یہ واقعات ہو رہے ہیں لیکن جہاں بھی ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں یہ نہیں ہونے چاہیے. جو بھی کام کر رہا ہے جیسے میرے میں ذرا بلال صاحب کو بھی کنورسیشن میں شامل کر لوں. بلڈرز تھا ایک منٹ میرے وقت المہران بلڈرز تھا اور پورا کراچی اس کے ساتھ ایک ساتھ کھدا ہوا تھا اور اتنا بڑا نالا جو کہ 30 فٹ گہرا تھا اور جس میں سارا گند بہ کے آتا تھا. اور آپ بھی اس گاڑی میں تھیں شہرا، آپ بھی اس گاڑی میں تھیں اور میں بھی اور میرے دونوں بچے بھی، میرے ہسبینڈ بھی. اور آج تک مجھے انصاف نہیں ملا کیونکہ ججز کی ہمت ہی نہیں تھی کہ جو ڈومینیٹنگ پارٹی وہاں پہ حکومت میں تھی کہ اس کے سامنے آنکھ ہلا لیتے اور مجھے تاریخ رکھتے کوئی ہیئرنگ کی. اور آپ تو ریلیٹ کر سکتی ہیں بینگ اے مدر کہ اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی جو آپ پہ گزری تھی. ظاہر ہے کہ بالکل جو بھی. اور اس لیے میں انشاءاللہ جیسے ہی کراچی جاتی ہوں پہلے انہی کے یہاں جاؤں گی. ٹھیک ہے. بلال اظہر کیانی صاحب، آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے ظاہر ہے کہ اعلیٰ سطح کے معاملات جو کہ پالیسی سے متعلق یا باقی دیکھتے ہیں لیکن شہر قائد ایک منی پاکستان جسے کہا جاتا ہے اور رسول البلاد اور یہ چیزیں جو آپ سنتے ہیں کہ جی ایک حادثہ ہو گیا، گٹر پہ ڈھکن نہیں تھا، چلیں ہو گیا، لیکن اس کے بعد ریسکیو والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نقشے نہیں ہیں، اندھیرے میں آپریشن نہیں ہوتا، مشینری نہیں تھی، یہ نہیں پتا کہ کون سی چیز کہاں جا رہی ہے. کیا امپریشن آپ کے ذہن میں جاتا ہے اس شہر کا؟ دیکھیے ستی صاحب، 2-3 باتیں جی. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر اب آپ پورا ایک شو کر سکتے ہیں اور یہ اہم گفتگو ہے. اوور آل جو ہمارا ایک چیلنج ہے جی یہ اس کی ایک عکاسی کرتا ہے. نہ کسی بچے کو اس مین ہول میں یا اس نالے میں کسی بچے کو کوڑا اٹھانا چاہیے اور نہ ہی اس بچے کو کوڑا اٹھاتے ہوئے اس طرح کا منظر چاہیے. یہ ہمارے لیے اجتماعی المیہ ہے. دیکھیے اوور آل میں زیادہ نہیں مگر یقیناً دیکھیں کراچی از دا موسٹ پاپولر سٹی ان دا کنٹری. سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے اور میں بطور ایک پاکستانی شہری ایک اکنامک ہب ہے، ایک انجن ہے، پاکستان کا سب سے کاسموپولیٹن شہر ہے جہاں پہ سارے پاکستان کا ایک گلدستہ ہے. میرا ذاتی خیال ہے جی اپنے تجربے سے کہ وہاں پہ جو انفراسٹرکچر کے حالات ہیں اس میں یقیناً بہتری آنی چاہیے اور میرے خیال سے کہ اس شہر کے اوور آل انفراسٹرکچر کے حالات یقیناً شہر پاکستان کے دیگر اور کم از کم بڑے شہروں کے برابر تو ہونا چاہیے. نہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مقصد چاہیے اس کے لیے یا مطلب what's the solution؟ دونوں چیزیں دیکھیے
نہیں دیر آر 2-3 things. دیکھیے ایک تو میں نے دیکھا کہ شاید چیف منسٹر نے کہا کہ وہ ہی ول ٹیک اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دوز جو بھی کلپیبل ہیں. یہ ایک سٹارٹ ہے, یہ ضروری ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ ضروری ہے کہ بتانا کہ اب آپ مین ہولز آگے آپ کس طرح کور کریں گے, یا اس کے ارد سیفٹی کے کیا اقدامات ہوں گے جس کا ذکر شیلا صاحبہ نے کیا, یا آگے کس طریقے سے آپ میپنگ کریں گے, اور جگہ جگہ مین ہولز کو کور کس طرح کیا جائے گا, مینٹین کیا جائے گا. مگر لارجر ایشو میرے نزدیک دیکھیں کراچی اٹ سیلف از اے یونیکلی لارج سٹی. کیا لوکل گورنمنٹس اس کے اندر مزید بریک اپ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ملک کے اندر اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرینتھنڈ امپاورڈ لوکل گورنمنٹس ان آل پروونسز از دا بیسٹ سولوشن کہ آپ آن دا گراؤنڈ سروس ڈلیوری دیں. کراچی میں میئر ہیں, مگر آئی تھنک اس میں مزید کیا اس نظام میں بہتری آ سکتی. بہت شکریہ آپ کا شیلا رضا صاحبہ فار یور ٹائم. بلال اظہر کیانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور ناظرین کرام, المیہ یہی ہے کہ ایک واقعہ, ایک حادثہ, ایک سانحہ ہو جائے اور اس کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہ ہو کہ کرنا کیا ہے, شروعات کہاں سے کرنی ہے, بلکہ سب کی سوچ, سارے جو محکمے ہیں, ادارے ہیں, میئر سے لے کے یو سی تک, سب کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے بار الزام کسی دوسرے کے سر دیا جائے. جو سوال میڈیا سے کرے اس سے یہ سوال اٹھایا جائے کہ بھیا لیکچر نہ دو, سوال کر لو. تو ایسے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اس کے لیے ایک صحیح سوچ کی ضرورت ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق سبتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.